अस्सलाम वालेकुम। नावल मेरे साथ तुम हो। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी तेरी दुल्हन बनेगी। छुपा के रखूंगी सभी उलझनों से, मुझे चाहे कुछ भी ज़माना कहेगा। तेरे बाजुओं में ही सोई रहूंगी, उधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे, इधर तेरे माथे पे बिंदिया सजेगी। अल्लाह का वास्ता है बंद कर दो ये गाना। हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो ये सुना सुना कर हमको मेंटली टार्चर कर रहे हो। रिदा ने बेबसी से इल्तिजाइया अंदाज में वैन ड्राइवर से कहा, जो कोई 15 बार यही गाना लगा चुका था। उसका शायद ब्रेकअप हुआ था, जो इतना दुखी और शायद ये चाहता है कि उसकी महबूबा को सारे मुसाफिर भी मिस करें। रिदा ने जलकर ज़रा आहिस्ता आवाज़ में सामिया से कहा। सामिया चुप रही। वो ही थी सुबह से चुप, जबकि रिदा चाहती थी कि सामिया नॉर्मल हो। उनके सामने से ज़रा बाएं तरफ बैठे रिदा को बेसाख्ता हंसी आई। ड्राइवर ने गाना बदल दिया और आफरी आफरी लगा दिया। ये भी सरदर्द ही लगा उसे, क्योंकि सामने बैठे लड़के की घूरी इस गाने की शायरी के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार शेखुपुरा पहुंच गए। सफ़र ख़त्म हुआ और रिदा और सामिया बस स्टॉप से रिक्शा करवाकर सामिया की अम्मी के घर पहुंची। सामी किसी बुत की तरह स्पॉट चेहरा सबसे मिली। उसकी हालत देखकर अम्मी परेशान सी हो गई। उसकी भाभी, चाची और छोटा भाई और बहन सब ड्राइंग रूम में आ गए। क्या हुआ है सामी को? तुम कौन हो बेटा? अम्मी ने पूछा। आंटी, अभी सामिया को आराम करने दें, इसे अंदर लटा दें। रिदा ने आंखों से इशारा किया, जिससे अम्मी ने सामिया की भाभी से कहा, उसे कमरे में ले जाइए। फिर रिदा की तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देखा कि जैसे कह रही हूँ, कोई ऐसी बात ना कहना जो मैं सह ना पाऊँ। आंटी, मैं सामिया की नंद लगती हूँ रिश्ते में। मैं शकील भाई की खालाजाद हूँ। मैं उनकी शादी पर नहीं आई थी। आंटी, कल सामिया अगवा हो गई थी। सुबह जख्मी हालत में इसे एक रिक्शे वाला घर के दरवाजे पर छोड़ गया। और आंटी, शकील भाई ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। रिदा ये कहकर चुप हुई और बेहिस्सो हरकत बैठे लोगों की तरफ देखा। सामिया की माँ को एक तरफ बेहोश, इनके घर में शोक का आलम था। सामिया की अम्मी के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। वो बेहोशी में थी। सब माँ बेटियाँ दबी दबी सिसकियों से कभी रो लेती, कभी चुप हो जाती। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई बेबसी से भरा मंजर उसे देखने को मिलेगा। सामिया के चचा और भाई ने लाहौर से राब्ता किया। शकील को बुरा भला कहा, मगर क्या हो सकता था, क़यामत थी आकर गुजर चुकी थी। सुनो लड़की, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? आंटी, ये सब मुझे भी समझ नहीं आई। सारी रात शकील भाई सामिया को ढूंढते रहे। कोई अस्पताल ना छोड़ा, कोई थाना ना छोड़ा। वो ये सब कैसे करके? शायद गुस्से की वजह से। रिदा की बात का किसी ने जवाब ना दिया। वो चोरों की तरह बैठी थी। रिदा से किसी ने ना पूछा कि कैसे वापस जाओगी। सब एक एक करके अंदर कमरों में चले गए। वो अकेली बैठी बेबसी से आगे क्या करना है सोचने लगी कि फ़ोन की तरफ ध्यान गया उसका। अंकल ने बड़ी बेबसी से उसे देखा और कमरे से निकल गए।
وہ شکیل کتنا گھٹیا ہے، بغیرت نکلا۔ اس نے اس کے درد، اس کی تکلیف سمجھنے کی بجائے اسے طلاق دے دی۔ میں تو اس رشتے کے حق میں ہی نہ تھی۔ چاچی نے بھی غصہ نکالا۔ آنٹی یہ سب مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ ساری رات شکیل بھائی سامیہ کو ڈھونڈتے رہے، کوئی ہسپتال نہ چھوڑا، کوئی تھانہ نہ چھوڑا۔ وہ یہ سب کیسے کر کے؟ شاید غصے کی وجہ سے؟ نہیں، دراصل ایسی وجہ نہیں تھی۔ غصے سے وہ اسے مار دیتی، بلکہ مر تو اسے خود ہی جانا چاہیے تھا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ یہ بات کرتے ہوئے سامیہ کے ابو نڈھال سے ہو کر بیٹھ گئے۔ انکل، خدا کے لیے آپ سب نارمل ہوں، حادثے ہو جاتے ہیں، کیا بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے؟ انکل شکیل بھائی نے بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے، مگر آپ لوگ سامیہ کے لیے حوصلہ کریں، اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ پلیز انکل، ردا نے ہمت کر کے بات کی۔ شویز سے آ جاؤں گی میں اکیلی ابھی۔ ردا کب ادھار رکھتی تھی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو اکیلی نکلی وہاں سے۔ آ رہا ہے احسن، گھنٹے تک اس کے ساتھ آنا۔ ردا نے فون بند کرتے ہوئے سکون کا سانس لیا کہ فکر اسے بھی تھی واپسی کی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ردا اٹھی اور اندر آئی۔ اندر ایک کمرے میں سب جمع تھے۔ ایک بیڈ پر سامی کی امی لیٹی تھی۔ اس نے کہا، میں نے سامی سے ملنا ہے۔ تو سامی کی چھوٹی بہن اسے سامی کے کمرے میں لے گئی۔ سامی، حوصلہ رکھو۔ سکون کی لہر اس میں دوڑ گئی۔ آپ اسلام آباد سے کیسے آتے؟ میں کیا کرتی؟ سامیہ کی حالت ہی ایسی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یار تم احسن شکیل کا چھوٹا بھائی کو ساتھ لے لیتی، تمہیں ماما کا نہیں پتا؟ پہلے ہی وہ ہمارے رشتے کے خلاف ہیں۔ تو جاؤ، جا کے ماں کے پلوں میں چھپو، میری فکر نہ کرو۔ گھر بات کر کے اس نے جب سے بتایا کہ وہ سامیہ بھابھی کو چھوڑنے آئی ہے، اس کی الگ ہی کلاس لگ رہی تھی۔ خالہ نے امی کو بھی بتا دیا، سب اس کو اکیلے آنے پر لان تان کر رہے تھے۔ وہ دماغی طور پر تھک چکی تھی۔ اس نے کال لسٹ چیک کی، اتنی مزید کالز، اف میرے خدا! تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم اکیلی چل پڑی، تم اپنی یہ دادا گیری ہر جگہ، بس ایک فون نہیں کر سکتی؟ دکھانا بس تھی کیا؟ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے تمہارے؟ اس نے مجھے بلایا اور میں ملنے چلی گئی۔ اس نے مجھے شادی کرنے کی سزا دینی چاہی، اس نے مجھے مارا، اس نے سامیہ کی زبان لڑکھڑائی۔ ردا، اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہوس کا نشانہ بنایا اور میری ویڈیو بنا کر شکیل کو بھیجی۔ یا اللہ! ردا نے بے ساختہ کہا۔ اس نے میرے میسیجز شادی سے پہلے کے سارے اسے سینڈ کر دیے۔ تو نام برباد کرتا، محبت کی کہانی۔ درندہ کون بنتا ہے ردا؟ میں خود کو برباد کر بیٹھی ہوں۔ سامی نے سسکیوں سے رونا شروع کیا۔ اس نے آخر زبان کھولی تو ردا شاکڈ رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو سامیہ؟ خدا کے لیے سوچ کے بولو، کسی نے سن لیا تو؟ اس نے مجھے بلایا اور میں ملنے چلی گئی۔ سامیہ، میں ابھی کچھ دیر میں جانے والی ہوں، آپ پلیز ہمت کرو۔ ہمت سے زندگی کا مقابلہ کرنا،
حادثے ہو جاتے ہیں، ایسے مشکل وقت میں اپنے پہچانے جاتے ہیں کہ کون ہے جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے، کون چھوڑ جاتا ہے، اور آزمائشیں تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ شکیل بھائی پچھتائیں گے، آپ دیکھنا۔ آپ ردا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ کاش مجھے مار دیتا، مگر یوں عزت تو نہ برباد کرتا۔ محبت کی کہانی، اس نے میرے میسیج، شادی سے پہلے کی تصویریں سب شکیل کو بھیجی۔ شکیل کو چاہیے تھا مجھے قتل کر دے، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ردا مجھے زندہ نہیں رہنا، ردا مجھے مار دو کوئی اللہ۔ سامیہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے دبی دبی چیخ ماری۔ اچانک کوئی تیزی سے اندر آیا اور سامیہ کو پے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ سامیہ کی امی اس پر چیل کی طرح جپڑ چکی تھی، مارنے کے ساتھ ساتھ کوسنے دیتی جا رہی تھی۔ تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے بے شرم، تیری چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہے، اب کون لے گا اسے، یہ گل کھلاتی رہی ہے تو ادھر۔ ہائے میں مر گئی، اسے اٹھا لے اللہ۔ امی کی چیخ بلند ہوئی تو اس شور کو سنتا ہوا اندر آیا سامیہ کا بھائی۔ بھائی آگے بڑھا اور سامیہ کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مکے اور لاتیں مارنے لگا، ساتھ ساتھ منہ سے مغالطات بکنے لگا۔ ردا سے برداشت نہ ہوا اور وہ آگے بڑھ کر چھڑانے لگی۔ اس نے ردا کو ایک ہاتھ سے زور سے دور پھینکا۔ ردا الٹ کر فرش پر گری اور کرسی کا کونا اس کے سر پر لگا اور خون بہنے لگا۔ سامیہ کی بہن، بھابھی اور چچی نے بڑے مشکل سے اس سانڈ کو باہر نکال کر کمرے کی کنڈی لگا لی۔ جاتے جاتے سامیہ کا بھائی بولا، اے لڑکی، اسے لے جاؤ کہیں بھی، پھینک دینا، نہیں تو میں اس کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ سب رو رہی تھیں۔ سامیہ کی بھابھی نے ردا کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھا کہ زخم گہرا آیا تھا۔ ردا نے سامیہ کی طرف اشارہ کیا جس کے سر سے، منہ سے، ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ جو بس مردہ حالت میں پڑی کرا رہی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، چچی کی بیٹی بولی، بھائی چلا گیا باہر، دروازہ کھول لیں۔ سامیہ کی چچی اس کی امی کو لے کر دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ردا کو لگا احسن آیا ہوگا، وہ منتظر تھی کہ کوئی اسے کہے۔ باہر سے دستک ہوئی، ساتھ کسی نے کہا کہ ردا کوئی لینے آیا ہے۔ ردا نے سامیہ کی بھابھی کو بے بسی سے دیکھا اور جانے کے لیے اٹھی کہ سامیہ کی بہن نے ردا کے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑ کر بولی، آپی، سامیہ آپی کو لے جائیں، یہ سب لوگ مار دیں گے اسے، پلیز جب حالات نارمل ہو جائیں تو ہم لے آئیں گے اسے۔ سامیہ کی بھابھی نے بھی التجا کی کہ لے جائیں اسے اور اس کا علاج کرا دیں، آپ ان سخت دل لوگوں کو نہیں جانتی، یہ مار دیں گے۔ ساتھ ہی سامیہ کی طرف اشارہ کیا، اسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر ردا بے بس سے بیٹھ گئی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے شاویز کا نمبر ملایا، شاویز کو ساری صورتحال بتائی، مگر وہ سامیہ کو ساتھ لانے کے حق میں نہ تھا۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ پرائی آگ میں
نہ دھکیلو خود کو اور واپس آؤ۔ ردا کے ضبط نے جواب دے دیا اور وہ روتے ہوئے بولی، میں سامیہ کو نہیں چھوڑ کے آ سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ آ جاؤ شویز، فوراً، پلیز، آئی نیڈ یو۔ یا تم سمجھتی کیوں نہیں؟ تم لاہور پہنچو بس۔ شویز نے جھنجھلا کر کہا، میں لاہور نہیں جاؤں گی، میں سامیہ کو لے کر اسلام آباد آؤں گی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ سامیہ کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، کچھ کرو خدا کے لیے، ردا نے کہا۔ شویز خاموش رہا۔ پھر ردا بولی، شویز، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو آ جاؤ ابھی۔ یہ سن کر شویز خاموش۔ کچھ لمحے چپ رہ کر بولا، میں آ رہا ہوں، تم لوگ کسی نزدیکی ہسپتال پہنچو، میں احسن سے رابطے میں رہوں گا، اوکے؟ ہاں، اور سنو، فکر نہیں کرنا، میں ہوں نا۔ ردا نے پرسکون ہو کر کال بند کی، بڑی چادر سامیہ کے گرد لپیٹی۔ بابی نے کچن والی سائڈ کا دروازہ کھولا اور سامیہ کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ احسن کو شیخو پورے کے زیادہ راستے نہیں پتہ تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کچھ گوگل میپ کی مدد سے ایک ہسپتال پہنچا۔ وہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے علاج شروع تو کیا، مگر ان کے سوال سامیہ کے متعلق، یہ پولیس کیس ہے وغیرہ وغیرہ۔ ردا کا سر چکرا گیا۔ یا اللہ مدد کر، وہ دعائیں کرنے لگی۔ شویز اسلام آباد سے تب کہیں نکل چکا تھا، ساتھ ساتھ ان سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ شویز کو کال پر ڈیٹیل بتائی تو اس نے وہاں کے ایم ایس کا نام پوچھا، جو احسن نے پوچھ کر بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں 2 ڈاکٹر تیزی سے آتے دکھائی دیے۔ آپ لوگ شویز صاحب کے رشتہ دار ہیں؟ ردا نے جلدی سے کہا، جی جی۔ وہ سامیہ کو آپریشن تھیٹر لے گئے۔ نرسیں وغیرہ سب حرکت میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور بولے، انٹرنل بلیڈنگ بہت ہو چکی ہے، بلڈ لگانا پڑے گا، ساتھ 1-2 مائنر سی سرجریز کرنی پڑیں گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ایک پرائیویٹ روم ریڈی کیا ہے، آپ وہاں آرام کریں، میں ابھی آپ کی بینڈیج کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ردا کے ماتھے کا زخم دیکھتے ہوئے کہا اور چلے گئے۔ ردا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر دل ہی دل میں کہا، شکریہ شویز، تو جو میرے ساتھ ہے، ہر مشکل آسان ہے، تو جو میرے ساتھ ہے۔ روم میں آ کر وہ بیٹھ گئی۔ ایک نرس ماتھے پر بینڈیج لگا دی۔ احسن اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تو ایک انسانی جان کی مدد کرنے کی کوشش کی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے خیال سے سامی نے اپنے کیے سے زیادہ سزا پالی ہے، کاش اسے سب لوگ معاف کر دیں اور پھر سے اپنا لیں۔ ردا فکر مندی سے بولی۔ احسن کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم ایک آئیڈیل لڑکی ہو، اور شویز بہت خوش قسمت ہے جس کا نصیب تم ہو۔ ردا کو کچھ عجیب سا فیل ہوا۔ بات بدلتے ہوئے بولی، شویز کب تک پہنچے گا؟ اس کو ابھی مزید 2 گھنٹے لگنے ہیں، تم آرام کرو، میں باہر ہی ہوں، اوکے؟ احسن اپنی چائے لے کر باہر چلا گیا اور ردا نے سکون کا سانس لیا اور کرسی سے ہی ٹیک لگا کر سوچنے لگا۔ یہ کہانی جاری ہے۔
اگر آپ اس کا اگلا حصہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل نیکسٹ لیول وائبس ود دعا رجب. اوکے بائے.